देखें, अभी रहनुमा चिश्ती आपा सपोरी झूठी मक्कार हमारी बाजी, उनके बारे में कुछ बात करनी है मुझे। वो ये है कि हाल ही में परसों के टाइम हमारे दोस्त जो है ये कहते हैं कि रज़ा भाई आपसे रहनुमा चिश्ती बात करना चाहता है। मैंने कहा ठीक है, उससे कहिए कि अकाईद पे बात करेंगे। तो वो कहता है कि नहीं, अकीदे पे बात नहीं होगी, पहले एग्जिस्टेंस ऑफ अहले हदीस पर बात होगी कि अहले हदीस का वजूद जब साबित होगा तो हम अकाईद पर बात करेंगे। मैंने कहा ठीक है, आप बस राज़ी हो जाइए, मैं किसी भी मौजू पर बात करने के लिए तैयार हूँ। तो जब जो है हमारे भाई ने कहा कि रज़ा भाई तैयार हो गए हैं इस मौजू पर बात करने के लिए, तो ये कहता ठीक है, मैं 10:30 बजे लिंक भेजूंगा, वो अकेला आ रहा है या साथ लाएगा। तो उन्होंने कहा कि नहीं, बस एक बंदा आएगा रिकॉर्डिंग के लिए, एक मैं आऊँगा, एक रज़ा भाई, 3 होंगे। तो ये कहता है कि अगर वो किसी को साथ लाएंगे तो मैं भी किसी को साथ लाऊंगा। तो वो कहते हैं सईद भाई कि नहीं, वो बंदा अकेले ही बात करेंगे, आप अकेले बात करना, भले ही कोई भी साथ आए सबको म्यूट कर देना, आप अकेले बात करना। तो वो कहता है कि आम डन, ठीक है, मैं बात करूंगा। जब इसे पता लगा कि आज इसका करियर ख़त्म होने वाला है, रज़ा भाई के सामने इसकी सारी धज्जियाँ उड़ जाएंगी, तो बेचारे ने क्या किया, एक गुंडे मवाली फारूक रज़ा कादरी को लेकर आया। उससे पहले मैं फारूक रज़ा की वजाहत करूं, पहले इसकी वजाहत मैं कर दूं। जब मैं गया तो वहाँ पर जाकर फ़ौरन कहने लगा, मैंने कहा ठीक है बात करेंगे वगैरह, हाँ बात होगी इस पर कि उसूल अहले हदीस का वजूद क्या है। मैंने ठीक है। जब मैं बोलना शुरू किया तो फ़ौरन से वहाँ जाके कहता है कि भाई रज़ा भाई, मैं आपसे मुनाजरा नहीं कर सकता। मैंने कहा क्यों? कहता है कि बिकॉज आई एम नॉट मुनाजिर, यू आर मुनाजिर। मैं मुनाजिर नहीं हूँ, आप मुनाजिर हैं। तो भाई सवाल ये है कि जब आप मुनाजिर नहीं तब चैलेंज एक्सेप्ट कैसे कर लिया आपने, और ये कैसे कह दिया कि रज़ा भाई से मैं बात करूंगा? तुम्हें चाहिए था कि किसी दूसरे शख्स का नाम तयन करते कि वो मुनाजरा करेगा मेरे सिवा कोई और। इस बंदे की रिकॉर्डिंग डालूंगा, देखें आगे आएगी यूट्यूब पर जब जाएगी, इस बंदे की रिकॉर्डिंग डालूंगा जिसमें ये खुद कहता है कि रज़ा सल्फी से मैं बात करूंगा अकेले। और जब मैं सामने गया तो बेचारे ने चूड़ियां पहनना शुरू कर दिया। कहता है कि मैं जो है ऐसे ऐसे मुंह बना के, मैं जो है मुनाजिर नहीं हूँ। अब हमारा सवाल ये है कि भाई हमें ये बताइए कि जब तुम्हारे बस की नहीं था कि तुमने चैलेंज एक्सेप्ट क्यों किया? फिर मैं ये अर्ज कर रहा था कि रहनुमा भाई आप क्यों बात नहीं करना चाह रहे, उज़र बता दें, फिर मैं इनसे बात करने के लिए यहीं तैयार हूँ। मेरी आवाज आ रही? जी। ठीक है। सिंपल, मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि आई एम नॉट अ मुनाजिर एज यू आर अ मुनाजिर। जब आप मुनाजिर और मैं गैर मुनाजिर हूँ, हाउ विल आई टॉक टू यू? क्या तुम ये चाहते हो कि तो तो मैं फिर गैर आपने ये मुनाजिर से कहा बात क्यों, करूँ? फिर आपने क्यों कहा कि मैं बात करूंगा रज़ा सलफी से? बात करो, ये मिस्टर सईद यहाँ पे है, पूरी बिल्कुल रिकॉर्डिंग मैं में यहाँ मेरे पर पास हूँ। में है। बिल्कुल रिकॉर्डिंग मेरे पास में भी है। बोलिए। रिकॉर्डिंग मेरे पास में, आपसे ही बोलिए। बात हुई थी, चैलेंज भी आपसे ही हुआ था। तो हेलो बात आपकी, रहनुमा। हम्म। और रहनुमा फारूक भाई भाई आप है कहाँ से ना? आ गए भाई बीच हम्म। में? आप जी। रिकॉर्डिंग शुरू करिए रहनुमा भाई। ऑलरेडी चालू रिकॉर्डिंग फारूक साहब। जी जी जी। तो स्टार्टिंग से चलिए अब मेरी रिकॉर्ड हो रहनुमा रही भाई है। की तरफ से नहीं नहीं, आते हैं मैं ना, बात अरे भाई करूंगा। आते हैं, रुक जाओ फारूक रजी साहब, तुम अभी इतना यही आपसे चाह बात रहे हो कर ना रहा कि हूँ। डरिए तुम मैं मत। ये कहूँ कि मैं ये कहूँ कि मैं इस्तात नहीं। अब हमारा सवाल ये है कि भाई हमें ये बताइए कि जब तुम्हारे बस की नहीं था कि तुमने चैलेंज एक्सेप्ट क्यों किया? फिर कहता है कि मेरा काम है बस जो है एक्सेप्ट करना। अब आगे हम ये पूछते हैं उससे कि जब आपके बस की नहीं है मुनाजरा करना, तो फिर आप ये वीडियो बनाकर क्यों इख्तिलाफी मौजू पर बात करते हैं? फिर तो ये काम उलमा का है ना, आपका काम नहीं है। तो ये जो वीडियोस बनाकर तुम डालते हो इसको भी छोड़ो ना। अगर तुम बात करने के लायक नहीं हो, फिर क्या हुआ? इसका एक गुंडा मवाली फारूक रज़ा कादरी, उसकी मैं वजाहत कर दूं वो क्या है। वो एक दिमागी मरीज इंसान है, एक बार नहीं कई मरतबा उसको धो चुका हूँ। पहले वो शेख किफ़ायतुल्लाह सनाबली हफीज़ुल्लाह से पिटा, फिर जो है मुझसे पिछले साल जो है मिलादुन नबी पर पिटा। अभी उसने क्या किया, 15 दिन पहले मुझे मैसेज किया कि मैं आपसे नूरुल बशर पर बात करूँगा। तो मैंने तस्लीम कर ली सारी चीज़ें, क्योंकि शुरुआत मैंने ही की थी कि भाई मैं नूरुल बशर पे बात करूँगा। उसने तस्लीम किया। अब क्या हुआ, थोड़ी देर बाद
میں نے کہا کہ آپ جو ہے شرائط طے کر لیں. کہہ رہا شرطیں یہ رہی, شرطیں لکھ کے دی, اس میں کہہ رہا کہ 2 منٹ بولیں گے. میں نے کہا 2 منٹ میں تو میرا خطبہ ختم ہوگا, 2 منٹ میں کیسے دلیل پیش کروں گا. تو بیچارہ کہنے لگا کہ نہیں بھائی نہیں, 2 منٹ ہوگی, 2 منٹ میں تم بولنا, 2 منٹ میں بولوں گا. ارے میں نے کہا گھامڑ جاہل بدعتی انسان, 2 منٹ میں کبھی کسی کی دلیل پوری ہوتی دیکھی؟ کم سے کم 3 منٹ تو دے مجھ کو. یہ کہہ رہا نہیں 3 منٹ نہیں. تو میں نے کہا یہ کیسی شرط ہے کہ جو ساری شرطیں تو اپنی میں لگا رہا ہے اور میری کوئی شرط ماننے کو تیار نہیں ہے. پھر کیا ہوا, یہ شرط پہ راضی نہیں ہوا. میں نے کہا تو کیا, تیرا بڑا بھی آ جائے گا نا, وہ بھی مناظرے کے لیے تیار نہیں ہوگا. یہ کیوں تیار نہیں ہوا ٹائم کے لیے؟ کیونکہ پتا ہے اس کا رضا بھائی اگر یہ 5 منٹ دے دیتے نا تو اس کی پوری حنفیت, جماعت بریلویت, بدعتی مرتد کے دھجے اڑا کر رکھ دیتا میں نور اور بشر پر. لیکن بیچارہ 2 منٹ میں کیا کرے گا, ادھر سے بولے گا ادھر سے بولے گا, بات ختم ہو جائے گی. یہ ہے ایک دماغی مریض. ابھی حال ہی میں سرفراز سلفی صاحب سے اس کی بات ہوئی جس میں سرفراز صاحب کہہ رہے ہیں کہ بھائی شرک ایک حرام چیز ہے. تو کہہ رہا کہ دلیل پیش کرو. جب قرآن کی دلیل دی گئی سورہ انعام سے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ اللہ نے تم پر حرام کیے ہیں. اس میں سے کیے ہیں کیا ہے کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو, یعنی اللہ نے شرک کو حرام بھی قرار دیا. تو اب آیت آ جانے کے بعد تو زبان کو بند رکھنا تھا نا, زبان کو خاموش کرنا تھا نا, جماعت سب کو چھوڑ دینا تھا. اللہ کی بات کے آگے اس بندے نے کہا کہ تم عوام کو گمراہ کر رہے ہو. سوال کا جواب دے. آپ نے کہا شرک حرام نہیں ہے. اللہ کہتا ہے قل تعالوا اتلوا ما حرم ربكم عليكم الا تشركوا به شيئا, کہ اے لوگوں آؤ میں تمہیں وہ چیز ذکر کر دوں, وہ تمام چیزیں ذکر کر دوں جو اللہ رب العالمین نے تم پر حرام قرار دیا ہوا ہے. تو اللہ کہتا ہے تشركوا به شيئا, کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے. اور پھر اللہ رب العالمین کہتا ہے وبالوالدین احسانا ولا تقتلوا اولادکم من املاق نحن نرزقهم واياهم ولا تقربوا الفواحش. دیکھ آپ نے جو بات کی نا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زنا کو حرام قرار دیا ہے, حضرت شیخ کی بات میں یہی بات بتائی. تو اللہ رب العالمین نے حرام کی بیان کیا ہے. سب سے پہلا حرام, سب سے پہلا ظلم, جو سب سے بڑا ظلم ہے, جیسا کہ شیخ نے اس چیز کی وضاحت کی کہ شرک تم پر حرام قرار دی گئی ہے, اور ان شرک لظلم عظیم, شرک جو ہے سب سے بڑا ظلم ہے. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے والدین کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو, یعنی ان کے ساتھ بدتمیزی بدسلوکی نہیں کرنا. اس کے بعد اپنے اولاد, اپنے نفس کو نہ قتل کرو, اپنے اولادوں کو نہ قتل کرو. میرا معصومانہ سے سوال ہے, شرک حضرت ایک میری بات سنیں نا, اللہ نے بولنے دو, میرے کو مکمل کرنے دو. نہیں سمجھ گیا میں. ارے کیسے یہ 3 چیزیں آپ نے جو بیان فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان 3 چیزوں کو حرام کہا, نہیں اور بھی کہیں ہے, اور بھی لمبی آیت ہے یہ, کئی چیزوں ٹھیک ہے, ابھی تک جو بیان ہوا اس میں یہ 3 چیزیں آپ نے بتائی ہے. تو شرک کرنا بھی حرام ہے, ماں باپ کی نافرمانی کرنا بھی حرام ہے, ایک دم اولاد کو قتل کرنا بھی حرام ہے بلا شبہ. لیکن یہاں پر معاملہ یہ ہے کہ اگر کوئی شرک کرے گا تو وہ اسلام سے نکل جائے گا, وہ کافر ہو جائے گا بلا شبہ, ہے نا. یہ لیکن اگر کوئی اولاد کو قتل کرے گا تو یہ حرام اس کیٹیگری کا نہیں ہے کہ وہ اسلام سے خارج ہو جائے. پہلے یہ بتاؤ, اور اگر کوئی والدین کی نافرمانی کرے گا تو وہ اسلام سے خارج نہیں ہوگا. بھاگنا نہیں, بھاگنا نہیں, سامنے قرآن کی بھاگنا نہیں, بھاگے گا وہ تو وہ دکھائے گا, بھاگنا نہیں, پہلے بول رہا ہوں بھاگنا نہیں. اپلوڈ کروں گا پھر ہمارا کہنا یہ ہے کہ یہ جو 3 چیزیں آپ بتا رہے ہو نا, اس کی وضاحت کیسے بیان کرو گے؟ عوام تو کنفیوز ہو جائے گی. عوام تو اگر شرک کے ساتھ وہ یہ سمجھے گی کہ اگر یہ شرک حرام ہے تو معاذ اللہ پھر والدین سے نافرمانی کرنا بھی حرام ہے, مطلب وہ کافر ہو جائے گا, اسلام سے خارج ہو جائے گا. عوام یہ سمجھے گی, اللہ رب العالمین پھر عوام یہ سمجھے گی کہ اگر کسی نے اپنی اولاد کو قتل کر دیا تو وہ بھی اسلام سے خارج ہو جائے گا. یہ بات تمام چھوڑ تو دو. یہاں پر عوام کے لیے اب یہ کنفیوژن پیدا ہوگا. اس لیے ہم کہتے ہیں یا نہیں ہے, کیٹیگری جو بیان فرمائی گئی ہے اس میں یہ بواسیر وہاں بھی ہوتا ہے. یعنی یہ بتا دو ایک بات, ایک سمپل سوال کا جواب, یہ بتا دو شرک کرنا حرام ہے یا نہیں ہے. میں نے وضاحت پوری بیان فرما دی. میں نے ایک لائن میں جواب دو, پوری وضاحت میں نے, یا نہیں ہے. اچھا تمہارے باپ کی اولاد ہو, تمہارے چاچا کی اولاد ہو, جواب دو, اس کا سوال کا جواب دو. ایک لائن میں بیان فرماؤ, تم کافر ہو کہ تم مشرک ہو, ہاں یا نہ میں جواب دو. ایک نمبر ہے, 2 نمبر ہے. انکار کرو. دیکھو سامعین حضرات, ان جناب کو وہاں بھی کرتا ہے بھائی, کرنا حرام ہے. میں نے نص پیش کر دیا, میں نے یہ کہا نے جن چیزوں کو حرام کرا دیا ہے بہت ساری جگہ پر یہ جو جملے آئے ہیں کو حرام کرا دیا. جب یہ عوام کے سامنے بیان کیے جائیں گے تو عوام کنفیوژن کا شکار. مرتد ذلیل زندیق بدعتی پلید انسان, قرآن آنے کے بعد کون سی وضاحت کی ضرورت ہے کہ اللہ فرما رہا تم پر چیزیں حرام ہیں, اور اس حرام میں سے کیا ہے, ایک شرک ہے. سب سے پہلے کیا دکھایا اس میں, شرک ہے. تو شرک کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے, تو وہ بے غیرت انسان اس پہ بھی نہیں مانا. تو ایسے سے میں مناظرہ کروں گا. مناظرے کا اصول ہے کہ ینبغی للمناظرین ان یکونا متساویین فی العلم, کہ سامنے والا ہم پلہ ہونا چاہیے جس سے مناظرہ ہو رہا ہے.
تو وہ قرآن کا ایک صفحہ میرے سامنے نہیں پڑھ سکتا، اس کو مناظر بنا رہے ہو۔ اور کیا کہہ رہا تھا کہ یہ بندہ فاروق رضا قادری جو ہے اہل علم ہے۔ ارے گھامڑ انسان، قرآن کی ایک صحیح سے آیت نہیں پڑھ سکتا، اس کو اہل علم بنا دیا اس نے۔ وہ کہہ رہا کہ میں بھاگا ہوں۔ بھائی مناظرہ جو ہوتا ہے طے شدہ ہوتا ہے۔ آپ مجھ سے کہتے کہ رضا بھائی میں بات نہیں کروں گا آپ سے، میرا فاروق رضا قادری بات کرے گا میری طرف سے، تو میں کہہ دیتا کہ ٹھیک ہے آپ بات نہیں کریں گے۔ میں نے اسی مناظرے میں کہا کہ آپ یہ بولو کہ میں استطاعت رضا بھائی سے بات کرنے کی نہیں رکھتا، پھر انشاءاللہ میں اس فاروق رضوی بدعتی سے بات کرنے کے لیے تیار ہوں۔ وہ کہہ ہی نہیں رہا، بس وہ کہہ رہا کہ میری طرف سے فاروق رضوی بات کریں گے۔ ارے بھائی ٹھیک ہے، لیکن تو کہہ تو دے کہ رضا سلفی کے سامنے تو استطاعت نہیں رکھتا۔ بس یہ اگر وہ کہہ دیتا تو میں اللہ کی قسم وہیں پر اس کو نچوڑ کے آتا فاروق رضوی کو۔ اور وہ اتنا بڑا گنڈا موالی ہے، وہ سنتا ہی نہیں ہے، اس کا دماغ ایسا ہی ہے۔ تم اس کو 1000 آیت پیش کرو گے نا، وہ اپنی گاتا رہے گا، کیونکہ وہ دماغی اس پر اس کا ڈھیلا ہے، دماغی مریض ہے معذرت کے ساتھ۔ وہ خود آپ اندازہ لگا لیں گے اس کی آڈیو کو سن کے۔ تو بھائی اگر تم کہہ دیتے کہ رضا بھائی میں استطاعت نہیں رکھتا تو واللہ میں اس سے مناظرہ کرنے کے لیے تیار تھا، لیکن تم نے نہیں کہا۔ اور تو اور اس بندے کے مائک کو بند نہیں کر رہا، ہمارے بھائی کے مائکوں کو بند کر کے بار بار ان کو میوٹ کیے جا رہا۔ وہ کہہ رہے بھائی کھولو، ان کو میوٹ کر رہا ہے۔ اور پھر ہمارے لاسٹ میں بھائی کو نکال دیا۔ جب میں نکل گیا، کیوں نکل گیا؟ کیونکہ مجھے پتا ہے مجھے جو تسلیم کرانا تھا کہ اس رہنما چشتی کے بس کی نہیں ہے کہ یہ مجھ سے مناظرہ کر سکے، یہ ہم نے دکھا دیا عوام کو۔ اب وہاں سے جو میں نکلا فاروق رضوی سے ڈر کے نہیں نکلا۔ ارے فاروق رضوی تو ایک انڈا ہے، انڈے سے نکلا ایک چھوٹا سا چوزا ہے۔ اس کے بڑے بڑے مفتیان سے میں بات کرتا ہوں، اور آج بھی مناظرہ ہوگا انشاءاللہ۔ اس گھامڑ سے میں ڈروں گا جس کو قرآن کا ایک صفحہ پڑھنا نہیں آتا۔ وہ قرآن کی آیت ہے کہ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جب جاہل تم سے بحث کرنے لگے تو اسے سلام کر کے نکل جاؤ۔ تو اس کو یہ بھاگنا شمار کرے گا؟ ارے گھامڑ تو طے کرتا، مجھ سے کہہ دیتا کہ رضا بھائی فاروق رضوی بات کریں گے۔ اگر اب بھی تجھے یقین نہیں ہے نا تو میں رب کعبہ کی قسم کھاتا ہوں، ایک نیوٹرل بندہ رکھ، ایک نیوٹرل بندہ رکھ، اس کی اسٹریم میں مجھے بلا، فاروق رضوی کو بھی بلا۔ انشاءاللہ جو مقروض ہے نا نور اور بشر پر، اس پر پہلے بات کریں گے، ٹھیک ہے؟ وہ ثابت کر دے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نور اور بشر ہیں، ہم اس پر مناظرہ کریں گے، لیکن تیری میٹ پر نہیں جائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ تو نے ہمارے بندوں کو میوٹ کر کے یہ ثابت کر دیا کہ تو کتنا بڑا کذاب ہے۔ میں ڈروں گا۔ ایک جگہ یہ کہہ رہا، اپنی ویڈیو میں کہہ رہا تھا کہ رضا سلفی اپنے لوگوں کے سامنے ہوشیار بنتا ہے، جب ان کے سامنے اہل علم آتے ہیں، یہ کوئی مناظر نہیں ہے۔ ابے جب میں مناظر نہیں ہوں تو نے یہ کیوں کہا کہ I'm not a مناظر، you are مناظر؟ میں مناظر نہیں ہوں، آپ مناظر ہیں۔ یعنی ایک جگہ تسلیم بھی کر رہا ہے کہ رضا سلفی مناظر ہے، دوسری جگہ کہہ رہا ہے کہ وہ اپنے لوگوں میں مطلب فیمس ہونا چاہتا ہے۔ اور جب ہمارے اہل علم سنی، ابے سنی نہیں، تم ٹنی بدعتی، اور فاروق رضوی میرے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے۔ اللہ کی قسم آدھے گھنٹے میں اس کی اوقات یاد دلا دوں گا میں انشاءاللہ دلائل کی دنیا میں۔ اس سے میں کیوں مناظرہ نہیں کرنا چاہتا؟ کیونکہ ان جیسے جاہلوں کو، مکاروں کو منہ نہیں لگانا چاہتے۔ یہ گلی کوچوں کے اٹھ کر مجھ سے مناظرہ کریں گے گھامڑ، جسے کوئی ایک گلی کا کتا بھی نہیں جانتا۔ ہاں وہ بات الگ ہے، یہ خود کتے ہیں، تو ان سے میں کیسے بات کروں؟ اگر تمہیں اگر یہ کہہ دیتے ہیں رہنما چشتی صاحب، یہ کہہ دیں کہ فاروق رضوی یہ کتا جو ہے یہ میرا ہی پالتو ہے، کہ اس کو ہرا دیا تو مجھے رہنما چشتی کو ہرا دیا، پھر میں مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ لیکن اس سے گھامڑ سے بنا طے کیے، بنا ٹائم کو مطلب فکس کیے مناظرہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ مناظرے کے اصول ہیں۔ وہ اصول کیا ہے کہ پہلے فکس ہوتا ہے مناظرہ، پھر شرائط طے ہوتی ہے، پھر اس کے بعد ہوتا ہے۔ آپ نے رینڈملی مجھے بلایا تو میں رینڈملی آ گیا، لیکن آپ سے بھی میں بات کرتا تو 5-5 منٹ کا ٹائم لے کے اصول اہل حدیث کا وجود میں ثابت کرتا۔ لیکن تم نے ایک گنڈے موالی کو اسی لیے بلایا تھا کہ تم مناظرے سے بھاگ سکو۔ یہ بھاگنے کے لیے جو تم نے گنڈے موالی بلا رکھے ہیں، تو ایسی مجلس میں رکنا نہیں پسند کرتا۔ کیوں؟ کیونکہ مجھے پتا ہے کہ تم میرے بندوں کو 2 بار تم نے میوٹ کیا، جو ویڈیو میں آگے ڈالیں گے انشاءاللہ کہ اس بندے نے مجھے میوٹ کیا، مجھے نہیں معذرت، میرے دوستوں کو میوٹ کیا، مجھے تو خیر نہیں کیا۔ میں اس سے کہہ بھی رہا تھا کہ فاروق رضوی کو بھی میوٹ کر، لیکن اس گھامڑ کو ایک بار بھی میوٹ نہیں کیا۔ اس نے سعید بھائی کو میوٹ کیا، اور نجم الدین بھائی جو ریکارڈنگ کر رہے تھے وہ میوٹ کیا۔ وہ بھی ہم نے لائیو ریکارڈ کی ہے کہ جہاں پر اس نے میوٹ کیا، پھر لاسٹ میں نجم الدین بھائی کو نکال دیا اور کہہ رہا کہ رضا بھاگ گیا۔ ارے گھامڑ تو طے کر کے بلاتا تو تب بھاگتا، اس کو کہتے ہیں بھاگنا مناظرے سے۔ ورنہ تمہارے چھوٹے سے لے کے بڑے تک الحمدللہ مجھ سے واقف ہے کہ رضا سلفی جب پکڑتا ہے نا پھر چھوڑتا نہیں ہے۔ تو اب بھی آخر میں کہوں گا
چیلنج ہے تمہاری جماعت میں سے کسی بھی بدعتی کو لے کے آ جاؤ میرے سامنے. شرط کیا ہے؟ شرط یہ ہے کہ نیوٹرل پلیٹ فارم ہوگا، نہ وہ بریلوی ہونا چاہیے نہ اہل حدیث. ایک ایسا بندہ رکھو اس کی لنک ہو جس پر نہ تم مجھے میوٹ کر سکو نہ اس کو میوٹ کر سکو. دونوں طرفین کا ٹائم فکس ہوگا، پھر اس سے بات کریں گے انشاءاللہ. جزاک اللہ خیرا فی الدنیا والآخرہ.